ہمارے بھائی قاضی صاحب لاہور سے ہمیشہ آتے ہیں محبتوں کے ساتھ. ہم سب سے پہلے والد امام زمانہ نسل امام زمانہ جہاں سے چلیے رسول اللہ کے پاس سے رات کے چند جملے اور اس کے بعد میں نے ایک بڑی دعا آپ سے کرانی ہے. اس وقت ہاتھ بلند کریں گے. خوشنودی محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے. ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی. کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناس. مسجد کو پڑھا بیچ میں ماشاء اللہ. اس کے پاس
माशाल्लाह भाई। सलामत रहें, परवरदिगार ऐसे ही अहले सुन्नत भाइयों और अहले तशी में मोहब्बत रखे, सब मिलके पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। मैं बचपन से जब ये दुआ करता हूँ, कभी दुआ करता हूँ तो माँ ने एक बात सिखाई और मैं वो सारे मोहब्बत करने वाले जो मुझे करते हैं माँ का नाम बड़ा देते हैं। क्या करूँ कि हम अपनी माँ के साथ के बराबर भी नहीं हैं, और हम सब अपनी माँ के साथ के बराबर हैं। माँ वो रिश्ता है, अल्लाह ने बड़ी मखलूक बनाई, बड़ी मखलूक बनाई, बड़ी मखलूक बनाई, लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ने बनाई उस पर भी अल्लाह ने बड़ा नाज किया, और वो है माँ। और माँ सबकी माँ होती है, जानवरों की भी और इंसानों की भी। खुदा ने उसको बड़ा रश किया, जिनकी माँ जिंदा है, परवरदिगार दुआ कर रहा हूँ उनको पूरा दुनिया से चली गई है, परवरदिगार उन पे रहमत नाज़िल करे। परवरदिगार अगर दुनिया में नहीं है तो उन्हें बीवी फातिमा के साथ में शुक्र जब तुम सारी दुआएं मांगना, अक्सर गुंबद को देख के 3 दुआएं, अक्सर बार बार जाके दुआ पूरी होती है। मैंने तुम्हें बसों के मस्जिद कूफा में खड़ा कर दिया, एक मेरे भाई लाहौर से है, कहते हैं मूसा भाई दुआ करना, क्या नाम है आपका? भाई के लिए साबित अली, और आपने अपने बच्चों के नाम से का बेटा पैरालाइज है लाहौर से आने करती है, उनके लिए आप अपने अपने सारे नाम लें। सारी दुआ एक तरफ, लेकिन एक दुआ है जो मेरी माँ कहती थी जरूर मांगना, परवरदिगार ज़हरा के बेटे का ज़हूर कर दे, बोले मिलके इलाही आमीन। परवरदिगार इमाम मेहदी की ज़ियारत करा दे, परवरदिगार उसको भेज दे जो पानी पे नमाज पढ़ेगा, परवरदिगार दुनिया को अदल से भर दे। हाथों को बुलंद करके कमल भाई पढ़ेंगे, अच्छा मिलके पढ़ेंगे मेरा मौला, सब मिलके सारे हाथों को बुलंद करके इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ, हाथों को बुलंद करें। मेरे मौला के मुहद्दत हुई है, उठाते दुश्मनों की गुजरती है मौला, तेरे दोस्तों को सताते सताते मेरे मौला के मुहद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। जो बहने हैं जिंदा तो भाई नहीं है माँ बाप बाकी तो बेटे नहीं हैं, अरे जो बेटे हैं बाकी तो सारा नहीं है, जिगर कांपता है बताते बताते। तो बोलो मेरे मौला के मुद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। और खुदा जानता है वो कैसा था मंज़र, अरे कलेजे पे आबेद के चलते थे खंजर, अरे जवानी ज़ईफ़ी के दर पे खड़ी थी, सकीना की तुरबत बनाते बनाते मेरे मौला के मुहद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते मेरे मौला के मुहद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। और थी सुगरा किला पे सदा ये दुहाई, चले आओ बाबा चले आओ भाई, अटकती है सीने मेरी सांसें, तुम्हें तेरे हो जाए आते आते मेरे मौला के मुहद्दत हुई है, सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। चले थे तो पुरने की बातें
ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا کے مدت ہوئے ہیں ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے گیا ہے ہوئے گند خنجر لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے میرے مولا کے مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے میرے مولا ہمیں اے میرے پروردگار ہمیں مہدی کا معجزہ دکھا دے میرے مولا ہمیں اپنی آخری اجرت امام مہدی کی زیارت کرا دے مولا زندگی میں چہرہ دکھا دے مولا جو مدینے والوں نے معجزہ دیکھا تھا وہ ہمیں اس دنیا میں دکھا دے میرے مولا ہم نے سنا ہے اے پروردگار رسول نے کملی پہنی ہوئی تھی رسول کے ہاتھوں پہ پتھر کے کنکر کلمہ پڑھ رہے تھے مولا میں نے اپنی ماں سے سنا ہے جب رسول کا بیٹا آئے گا جب 12واں امام آئے گا تو اس کے پاس بھی رسول کی کملی ہوگی اس کے پاس بھی ذوالفقار ہوتی ہوگی اور میرے مولا یہ مائیں گلے میں اپنے گودیوں میں بچے لے کے آئی ہیں اپنے جوان لے کے آئے ہیں یہ باپ اپنے بچوں کو مہندی کی لشکر کے لیے لائے ہیں مولا ہم نے سنا ہے اے میرے پروردگار جب رسول کا بیٹا آئے گا تو سمندر کے اوپر لہروں پہ جا نماز کو بچھائے گا اور نماز ادا کرے گا مولا ہمیں یہ منظر دکھا دے ظہور مہندی کا منظر دکھا دے تو جب امام مہدی دنیا میں ظہور کرے تو کوئی تربت میں آ کے ہمارا شانہ ہلا دے اے میرے مولا اگر اے میرے پروردگار تو مہندی کے لشکر کے لیے ہمیں نہیں چنتا تو مہندی کے لشکر میں پانی پلانے والا بنا دے اے میرے مالک میں امام جعفر صادق کے کہاوت کے مطابق آپ کے مصلی پہ وسط مسجد میں کھڑا ہو کے یہ ہزاروں مومنین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں اے میرے مالک پاکستان میری ماں ہے مالک پاکستان کی حفاظت فرما یہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ فرما جو لوگ بے نصیب ہیں انہیں رہائی عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک عطا فرما میرے مالک ان سارے مومنین کے جان و مال کی حفاظت فرما مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے امام زمانہ سے فریاد کرتے ہوئے اپنے امام زمانہ سے فریاد کرتے ہوئے جس مقام پہ آج کھڑے 5 مرتبہ جب آپ کے دور کا مہدی آئے گا جب آپ کے دور کا حسین آئے گا کل حسین نے آواز دی تھی خیمہ گاہ سے کھڑے ہو کے حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی میری مدد کرے کل دور فجر کے ٹائم دور کے ٹائم حسین نے آواز دی تھی آپ جو حسین آئے گا وہ فجر کے ٹائم آواز دے گا اور آواز ہوگی اللہ اکبر کی آواز عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے پھر میرے ساتھ ہوں گے آپ نے اور میں نے اس آواز پہ اب لبیک کہنا ہے 5 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو لبیک یا مہدی 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 نرجس خاتون ہم آپ کے بیٹے کی انشاءاللہ نصرت کریں گے ہم آپ نے وعدہ کیا ہے فاطمہ زہرا سے جب تک زندہ ہے تیرے بچے کا غم منائیں گے اور جب اگر ہم اس کے بعد جب تیرا بیٹا ظہور کرے گا ہم فدا ہمارے ماں باپ فدا ہمارے جان و مال فدا ہمارا اسباب فدا اے ابن زہرا اے زہرا کے بیٹے امام
مہندی آپ پر. اے عزاداران مظلوم کربلا, اپنے اپنے دلوں میں ان کا نام لیں. اسد بھائی اپنی دادی کا نام لے رہے ہیں, اپنے مریضوں کا نام لیں, اپنے تمام بیماروں کا نام لیں, تمام بے اولادوں کے لیے, تمام بے روزگاروں کے لیے, جو لوگ بیمار ہیں. خصوصاً میرے ساتھ کچھ بچے آئے ہیں, کچھ مائیں ادھر لے کے آئیے. یا مہدی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے سر سے بلند میرے ہاتھ ہیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ صلوات پڑھے ساری مرادوں کو پورا ہونے کے لیے. آواز بلند Up to Chinese. زینب تو تھکی ہوئی آئی ہے, ہم سے کچھ کھا لے. ہم تاریخ میں مسلمانوں پر رحم آیا. اے میرے سنی بھائیوں, اے میرے شیعہ بھائیوں, کچھ کو رحم آیا. جانتے ہو کیا کیا؟ یہ کیا کہ بازار شام میں صدقے کی کھجوریں بیچ. سیدہ زینب دوڑتی ہوئی آگے گئی اور بولا مسلمانوں مجھے پہچانو, میں بطول کی بیٹی ہوں, صدقہ ہم سادات پہاروں میں. کسی نے نہیں پوچھا کہ زینب کچھ کھا لے. چھپتی تھی نبی دادی, اور شمر کا ان چاروں طرف گھما دیں. سجاد سے پوچھو, ارے جب غسل سکینہ کو بہا دے چکی غسل
سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وقت ہے نہیں، کم ہے، لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، مائک ہے نہیں، لیکن آواز آپ کے اپنے کانوں کو کھلا رکھیں. میں نے وہاں بھی کہا تھا کیوں آئے، کوئی عادت ہے، کسی نے زبردستی کہا ہے، یا نقشے پائے اہل بیت تلاش کرنے آئے ہیں جن کی زیارت خدا اور ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ یہ زیارت مستحب ہے، یہ ایسی مستحب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے. رسول اللہ نے کہا کہ جس نے ہماری زیارت کو ہلکا لیا اس نے ہمارے حق میں سے ایک بڑے حق کو غصب کیا، اور جو رسول خدا کے حق کا غاصب ہوگا نہ ان کی دنیا ہوگی نہ اس کی آخرت ہوگی. تو زیارت ان کا حق ہے جس کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا، یہ نقش پا تو تلاش کر رہے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ یہ راستے میں صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے. معلوم ہے کیوں پھینکتے تھے؟ یہ اعلان کر دیا گیا تھا. آج آپ نے دیکھا راستے میں اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ، جو مسجد حنانہ مقتدیٰ کا علاقہ ہے وہاں بھی کوئی دکان نہیں کھول سکا. تو یہ عربوں میں جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے. تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکے گا، سب تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے. اب جو دشمن تھے وہ تانے دیتے تھے نبی زادی، تو بڑی بیویوں کو تو معلوم تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکوں پیاس سے چل رہے تھے، نبی زادیوں کے بچے اٹھا اٹھا کے وہ کھجوریں منہ میں رکھتے تھے. ہم آل رسول ہیں، صدقہ ہم پہ. ایک منظر اور بتا دوں اور پھر میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ کیوں روکا ہے یہاں آپ کو. میں چیلم میں پہلی دفعہ آیا، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. میں زندگی بھر وہ منظر نہیں بھولوں گا. مجھے قافلے کے لڑکے سب عزت و احترام سے محمد علی بھائی ہے، محمد علی ایک کیمپ میں لے گئے ڈاکٹروں کے. کہا محمد علی بھائی یہاں جو ہے نا لندن امریکہ سے ڈاکٹر آئے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے چھالے کاٹیں گے، پینڈش کر دیں گے. میں ان کے ساتھ چلا گیا، کہا یہ ارمین کے قافلہ سالار ہے. انہوں نے کہا ابھی ان کو بلاتے ہیں. میں نے دیکھا کوئی امریکہ سے ڈاکٹر ہے، کہا یہ بہت بڑا سرجن ہے، لوگوں کے پاؤں پہ پٹی کر رہا تھا. کوئی پاکستان سے آیا، کوئی لندن سے آیا. میں باہر نکل گیا اور چلا گیا اور ایک طرف کھڑا ہو کے رونے لگا. مجھے امام سجاد یاد آنے لگے. ارے میری کیا اوقات، طرح سے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. سید سجاد جب چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بٹھاتے تھے. ارے پاؤں میں چھالے نہیں تھے، آبلے تھے، آبلے. ارے کوئی میرے مولا سے بھی کہتا ہے سید سجاد تو بھی دو گھڑی کسی سائے میں بیٹھ. اس عالم میں یہاں لے کے آئے، اس مسجد سہلا میں. اس مسجد سہلا میں امام حسن اور امام حسین نے بھی نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ 5 سال حکومت رہی ہے امام علی علیہ السلام کی. یہاں حضرت علی علیہ السلام بھی کئی دفعہ آئے ہوں گے، لیکن یہاں کیونکہ امام صادق نے یہ مصلی بتائے تھے تو ایک مصلی امام صادق، اور باقی نہ امام حسین کے نام سے کوئی مصلی ہے نہ امام حسن کے نام سے کوئی مصلی ہے.
ایک مسلح ہے امام سجاد علیہ السلام کے نام سے. بتاؤ کیوں ہے؟ میں اس کی تلاش میں رہتا تھا، اور مجھے سلمان نے ایک خادم کی زبانی یہ روایت سنائی. کہا کہ جب وہاں سے لے کے آئے تو مختلف جگہوں پہ منزل دے رہے تھے. یہاں سے سامنے کوفہ نزدیک ہے. کوفہ سجا نہیں تھا دارالامارہ پوری طرح سے، اور اہل بیت کو ذلیل کرتے ہوئے لا رہے تھے. تو وہ یہاں پہ روک دیا. کہا کہ جب وہاں سے حکم آئے گا تو یہاں چلیں گے. تو جب شہروں میں لوگوں کو حکم تھا کہ باہر آئیں تو سب باہر نکل رہے تھے. تو جب کوفہ شہر میں داخل ہوئے اہل بیت، تو حبیب ابن مظاہر کا لڑکا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ان تماشائیوں میں تھا کہ دیکھیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا. میرا باپ اچانک یہاں سے چلا گیا تھا. دیکھا سید الشہداء کا سر سب سے آگے آگے، حضرت عباس کا سر ان کے ساتھ، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کے سر، پھر پیچھے زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر کا سر. جوان بیٹا تھا، تڑپ گیا، اور اسے دیکھا نہیں گیا کہ میرا باپ کا سر اس کے شہر میں نیزے کی ہنی پہ گلی گلی پھرایا جائے. اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ چلو میری مدد کرو. انہوں نے کہا کیا مدد کرنی ہے؟ کہا حاکم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے اپنے باپ کے سر کو میں مانگتا ہوں کہ کم سے کم کوفے میں نہ پھرائے وہ میرے باپ کا سر کو. ہم یہاں معززین کی طرح رہتے تھے، سرداروں کی طرح رہتے تھے. لڑکوں نے کہا کہ حاکم تو بڑے زوم میں ہے، ہماری کہاں سنے گا. کہا تمہارا اور میرا ساتھ ختم ہو گیا. ساتھ کھائے پی کے جوان ہوئے، ایک ساتھ کھیلے. لڑکوں نے کہا اچھا ناراض نہ ہو، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. گئے ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے کہا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ اس کو اپنے باپ کا سر چاہیے چند گھنٹوں کے لیے. یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سر سے عزاداری کروں. ابن زیاد نے کہا نہ تمہاری اتنی طاقت نہ تمہاری اتنی قدرت کہ تم مجھ سے اس زبان میں بات کر سکو، لیکن آج میرے لیے خوشی کا دن ہے. آج بنو امیہ نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے، لہذا میں رنگ میں بھنگ ڈالنا نہیں چاہتا. تو اس نے ایک پرچے پہ لکھا کہ چند گھنٹوں کے لیے حبیب کا سر اس کے بیٹے کو دے دو، اور کہا کہ قافلہ مسجد سہلہ میں ٹھہرا ہوا ہے، اس جگہ پہ جہاں امام سجاد کا مقام ہے. کہا جا کے وہ سر وہاں سے لے لو. وہ یہاں پرچہ لے کے آیا، عمر ابن سعد اور شمر کو دکھایا. اس نے کہا ہاں حاکم کا لکھا ہوا ہے، جا اندر سر رکھے. سر دیوار کے ساتھ نیزوں پہ رکھے تھے. ابھی آپ کا امام توق و زنجیر میں تھکا آ رہا ایک دیوار سے کمر ٹیکے بیٹھا تھا سر جھکائے ہوئے. اسی دوران حبیب کا بیٹا اندر داخل ہوا. اس نے اپنے باپ کے سر کو ایک لمحے میں پہچان لیا اور سر کو اٹھایا اور اپنے دامن میں رکھ لیا، اور یہ کہتا ہوا امام سجاد کے قریب سے گزرا، بابا جس کے جوان بیٹے ہو، ارے اس کا سر کون روز نیزے کی ہنی پہ اٹھا سکتا ہے. امام سجاد نے سر اٹھا کے دیکھا حبیب کا بچہ اپنے باپ کا سر لے کے جا رہا ہے. امام اٹھے، ہتھکڑیوں کو جمع کیا، بیڑیوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے امام حسین کے سر کے قریب آئے. کہا بابا مجھے معاف کرنا، تیرا بیٹا اب جوان نہیں رہا، اگر تیرا بیٹا بھی جوان ہوتا. سجاد چلوں کیسے لاکھوں گئے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے ارے عباس میرا بھائی. ارے سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی. فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں. بازار جفا اور معلوم ہے آدا کو، ارے غازی کی بہن ہوں میں.
ارے بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، ارے یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا۔ زیارت کا طریقہ نہیں آتا مولا، اسی طریقے کو قبول کرو۔ دو گروپ ہیں آپ سے، اعمال کچھ نہیں چھوڑنے ہیں، 10 منٹ کے اعمال باقی ہیں۔ ایک گروپ ہے سلمان بھائی کا، آپ کو یاد ہے جو سلمان بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک رضا بھائی اور محمد علی بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رضا بھائی اور محمد علی بھائی کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ امام سجاد پہ جائیں گے مقام پہ، اور جو سلمان بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں وہ امام زمانہ پہ جائیں گے۔ سلمان بھائی والے یہیں بیٹھے رہیں اور رضا بھائی والے اٹھ کے ان کے ساتھ چلے جائیں، محمد علی بھائی والے آگے جائیں۔ کنٹینیو 2 مصلے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نظر کا اہتمام ہے اور پھر ہم امام علی کی طرف جائیں گے۔ چلتے رہیے جائیے۔ رضا بھائی کے والد جنہوں نے مقام انبیاء اور صالحین نبی کیا تھا وہ لوگ آتے ہیں، جو میرے ساتھ تھے وہ یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ لوگ یہیں بیٹھے رہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔